काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आजकल जिस अजीम किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्ला नासिर मकारम शिराजी और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 5, जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं तमहीद अज़ सैयद रज़ी क़ुद्स सरा सीन रहे और वजह तदवीन नहजुल बलागा। इस हेडिंग के हवाले से क्या कुछ मालूमात हैं, आइए मिलकर पढ़ते हैं। हम्द व तारीफ़ उस खुदावंद के लिए कि जिसने हम्द को नेमतों की कीमत, बलाओं के लिए पनागाह, नेमत और अबदी जन्नत तक पहुँचने का वसीला और अपने फ़ज़्ल करम में अफ़ज़ाइश का ज़रिया करार दिया है। दुरूद व सलाम हो पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहबरान इलाही के सरदार उम्मत के लिए ऐसा रोशन चिराग है कि जिनके सरासर वजूद से अज़मत व बुज़ुर्गवारी छलकती है और जिनकी क़ामत में इज़्ज़त, जिनके वजूद के सरचश्मे में इज़्ज़त व इफ्तिखार, शाखों में अज़मत व बुलंदी, हसब व नसब पुर बरगो समर हैं और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जो जुल्मतों से निजात के चिराग, उम्मत की निजात का वसीला, दीन की रोशन अलामत, फ़जीलत व बुज़ुर्गी का मयार हैं। दुरूदो सलाम हो, ऐसा दुरूदो सलाम जो उनकी फ़जीलत व बुज़ुर्गी के बराबर हो और जो उनके आमाल की पादाश करार पाए, ऐसी पादाश जो कि असल व फुरा फेरे आइन की पाकीज़गी के साथ मुनासिबत रखती हो, उन पर दुरूद व सलाम हो। उस वक्त जब सुबह की सफ़ेदी रात के गिरेबान को चाक करती है, सितारे तुलू व ग़ुरूब करते हैं। मैंने अपनी जवानी के आगाज़ में ख़साइस आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के नाम से एक किताब तालीफ़ की जो उन हस्तियों के दीदा ज़ेब और दिलनशीन कलाम पर मुश्तमिल थी। इस काम के सबब को किताब के आगाज़ में ज़िक्र किया है और उसी को उन्वाने कलाम करार दिया है। इस किताब में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खुसूसियात को जमा करने के बाद ज़माने के हवादिस और मुश्किलात की बिना पर तहरीर को पाये तकमील तक नहीं पहुंचा सका। उस किताब को चंद अबवाब में और अबवाब को चंद फसलों में तकसीम किया है। किताब के आखिर में एक फ़सल इमाम अलैहिस्सलाम के दीदा ज़ेब कलाम पर मुश्तमिल है, अलबत्ता वो कलमात क़सार जिनमें मौइज़ा मीम वाव ऐन ज़ोए है, मौइज़ा, हिकमत, तमसीलात, आदाब वग़ैरह शामिल थे। न तो तूलानी खुतबात और न ही वसी मकतूबात। कुछ दिनों कुछ दोस्तों ने उसको दीदा ज़ेब और मुख्तलिफ़ हवालों से ताज्जुब आमेज़ समझा और मुझसे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं कोई ऐसी किताब तालीफ़ करूं जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ खुतबात, मकतूबात, मवाइज़ और आदाब पर मुश्तमिल हो, क्योंकि ऐसी किताब फ़साहत व बलागत का शाहकार साबित होगी जिसमें अरबी अदब के जौहर नेज़ दीनी और दुनियावी मामलात पर ऐसे दरख्शां नुकात हों जो किसी किताब में तालीफ़ नहीं हुए हों, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के मामलात पर ऐसे दरख्शां नुकात और किसी और के कलाम में इतनी वसअत नहीं हो सकती। आपकी शख्सियत फ़साहत का सरचश्मा और बलागत की विलादत गाह है। बलागत के असरार आप के वसीले से आश्कार हुए और उसके उसूल व ज़वाबित आप ही ने मुरतब किए हैं। हर मुक़र्रिर और ख़तीब ने आपकी इक़्तिदा की और वाइज़ों ने आपके कलाम से इमदाद तलब की है। इसी बिना पर आप हमेशा आगे हैं और बाकी सारे पीछे। आप मुक़द्दम हैं और लोग आपसे मुअख्खर, क्योंकि आपका कलाम एक ऐसा कलाम है कि जिसमें इल्म इलाही के आसार और कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू पाई जाती है। मैंने उन दोस्तों की दावत को कबूल करते हुए काम का आगाज़ इस यकीन के साथ किया
کہ اس کے معنوی فوائد بہت زیادہ ہیں اور ان قریب یہ کتاب چھا جائے گی اور اس کا اجر میرے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ میرا یہ مقصد بھی تھا کہ دیگر تمام فضائل کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو اس حوالے سے بھی بیان کیا جائے کہ آپ علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں کہ گزشتہ لوگوں میں سے صرف آپ علیہ السلام کا کلام باقی ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمودات فصاحت و بلاغت کی آخری سرحد کو چھو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا کلام ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس کی تہ تک کسی فصیح و بلیغ انسان کا کلام بھی نہیں اتر سکتا۔ امام علیہ السلام کا کلام ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے میں معروف شاعر فرزدق کے قول کو نقل کر رہا ہوں کہ جو اپنے آباء و اجداد پر فخر و مباحات کرتے ہوئے جریر نامی شخص سے یوں کہتا ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ فضیلتیں میرے اجداد کی بیان کرنا، جریر رتبے سرے بزم تو عیاں کرنا۔ اے جریر، وہ میرے آباء و اجداد تھے، اگر ممکن ہو تو کسی اجتماع کے موقع پر ایسے اپنے آباء و اجداد کا بھی ذکر کرنا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سامعین، اس ترجمے کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے جو میں نے پڑھنے میں کچھ تھوڑی سی لچک رہ گئی وہ میں ٹھیک کر لوں۔ لکھا ہے فضیلت، انورٹڈ کاما اسٹارٹ، فضیلتیں میرے اجداد کی بیاں کرنا جریر، رتبے سرے بزم تو عیاں کرنا اے جریر۔ اچھا، اس کو بھی انہوں نے اردو میں ایسے کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے کوئی شعر ہو کہ فضیلتیں میرے اجداد کی بیاں کرنا جریر، رتبے سرے بزم تو عیاں کرنا اے جریر، وہ میرے آباء و اجداد تھے، اگر ممکن ہو تو کسی اجتماع کے موقع پر ایسے اپنے آباء و اجداد کا بھی ذکر کرنا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے فرمودات کے 3 بنیادی محور ہیں۔ اول خطبات اور اوامر، دوم مکتوبات و رسائل، سوم و مواعظ اور میم و الف عین زوئے مواعظ اور حکمت آمیز اقوال۔ اسی بنا پر توفیق الہی کے ساتھ عزم و ارادہ کیا کہ پہلے دیدہ زیب خطبات، پھر جاذب نظر مکتوبات اور اس کے بعد حکمت آمیز کلمات قصار کا انتخاب کیا جائے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک باب قرار دیا اور ان کے لیے مخصوص صفحات قرار دیے تاکہ آئندہ بھی اگر کوئی کلام ہاتھ آئے تو اسے اس باب میں اضافہ کر دوں، اور جب بھی کوئی ایسا کلام جس کا تعلق مناظرے یا کسی سوال کے جواب سے تھا یا کسی اور حوالے سے تھا ہاتھ آیا اور وہ ان مذکورہ 3 اقسام کلام اور ابواب سے نہیں ہوتا تھا تو اسے ایسے باب میں رکھ دیا جو کہ زیادہ مناسب تھا کہ اس میں رکھا جائے۔ اور پھر اب ہم آگے پیج 65 پہ لکھا ہے، لہٰذا بعض جگہ غیر منظم اور غیر مرتب سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک حضرت علیہ السلام کے عظیم جملوں کو جمع کرنا تھا، ان میں ربط برقرار رکھنا میرا ہدف نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام کا مقام ایسا تعجب خیز اور بے نظیر ہے کہ اگر کسی نے آپ علیہ السلام کے کلام میں موجود زہد پر غور و فکر کرنا شروع کیا، البتہ وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ کلام کہنے والا وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے سامنے سب سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو یقیناً وہ یہ گمان کرے گا کہ کلام ایسے زاہد کا ہے جس نے زہد کی وادی کے علاوہ اور عبادت پروردگار کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص معاشرے سے دور گوشۂ خلوت کسی پہاڑی کے دامن میں رہتا ہے جو اپنی آواز کے علاوہ کسی آواز کو نہیں سنتا اور دوسروں کو نہیں دیکھتا اور ہمیشہ مشغول عبادت ہے۔ وہ یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کلام اس کا ہے جو میدان جنگ میں تلوار اٹھاتا ہے اور دشمن کے لشکر سے واپس لوٹتے وقت اس کی تلوار سے خون ٹپکتا تھا، اور وہ اس حال میں بھی زاہدوں کا سردار اور صالحین سے بلندتر ہے۔ یہ حضرت علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے کہ ان کے اندر متضاد صفات جمع تھیں، یعنی متضاد صفات کا ایک جگہ جمع ہونا آپ علیہ السلام ہی کا خاصہ تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ میں دوستوں سے اس پہلو کا تذکرہ کرتا تھا جو خود غور و خوض کے لیے عظیم پہلو ہے۔ یہ
نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ بعض اوقات کلام کے درمیان الفاظ اور مفاہیم کی تکرار ہوئی ہے، اور یہ میری مجبوری تھی کیونکہ امام علیہ السلام کے کلام سے مربوط روایات میں شدید اختلاف ہے۔ کبھی ایک کلام کو روایت میں پایا تو اس کو اسی طریقے سے نقل کر دیا، اور اس میں پھر دوسری روایت ملی تو وہ پہلی روایت کی طرح نہیں تھی، یا اس میں مطالب زیادہ ہونے کی وجہ سے یا پھر دیدہ زیب الفاظ کی وجہ سے اس کو دوبارہ ذکر کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ طویل مدت کام کرنے کی وجہ سے کچھ حصہ بھول کر تکرار کر دیا ہو، البتہ عمدن ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس کے باوجود میں کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے امام علیہ السلام کے تمام کلام کا احاطہ کر لیا ہے، یعنی ایسا دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ حضرت علیہ السلام کا کوئی کلام میرے ہاتھ سے نہیں رہا، بلکہ عین ممکن ہے کہ جو جمع کر دیا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ کلام ہو کہ جس تک میری رسائی نہیں ہو سکی ہو، کیونکہ میری ذمہ داری ان گمگشتہ گوہروں کی تلاش ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ وہ اس راہ میں رہنمائی عطا کرے۔ کتاب پائے تکمیل تک پہنچی تو سوچا کہ اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا جائے، کیونکہ یہ کتاب بلاغت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے اور اس کی آرزو پورا کر دیتی ہے۔ یہ کتاب مفکرین، علماء اور طالب علم سب کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں ادیب اور زاہد دونوں کی تسکین مزاج پائی جاتی ہے۔ امام علیہ السلام کے کلام میں تعجب کی بات یہ ہے کہ توحید، عدل اور مخلوق سے خدا کی مشابہت کا انکار وغیرہ وہ موضوعات ہیں جن پر بات کرنا مشکل ہے، مگر ہر تشنہ معرفت اور ہر بیمار کو شفا اور زنگ آلود دلوں کو صاف کرنے کے لیے یہ کلام یقیناً معجزہ ہے۔ میں خدا بند عالم سے لغزشوں سے بچنے کے لیے توفیق چاہتا ہوں، وہ مجھے اس راہ میں ہمت و طاقت عطا کرے، اور زبان کی خطا سے پہلے فکر کی خطا اور خطائے قدم سے پہلے خطائے زبان سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہی میرے لیے کافی ہے اور میرے لیے بہترین محافظ اور مددگار ہے۔ تو اب سامعین یہاں پر پیج نمبر 66 پر ہم نے اس عنوان کے تحت کہ جو تھا کہ وجہ تدوین نہج البلاغہ، یہ ہم نے مکمل کر لیا، اور اب پیج 67 سے باقاعدہ خطبے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ میں بتاتی چلوں کہ پیج 67 سے خطبہ نمبر 1 کی ہم شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 227 تک چلے گی۔ کچھ خطبات ہیں جو ان کی اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ پہلا خطبہ ہے جو کہ بہت تفصیل سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہی نستعین، خطبہ نمبر 1، ومن خطبۃ لہو علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ کے اہم ترین خطبات میں سے ایک ہے، اور جو اس کتاب کے آغاز میں ہے، اور مرحوم سید رضی کے حسن انتخاب کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہ خطبہ اسلامی تصور کائنات کا مکمل نصاب ہے، جس میں خداوند متعال کی صفات کمال و جلال اور اسرار و رموز سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر عمومی طور پر کائنات کی خلقت، آسمان و زمین کی خلقت، فرشتوں کی خلقت، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت، فرشتوں کے سجدے کی داستان، ابلیس کی مخالفت، اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے۔ خطبے کے دوران پیغمبروں کی بعثت اور اس کا فلسفہ، آخر الامر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، قرآن مجید کی عظمت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر گفتگو کی ہے۔ اسلامی دستورات میں سے فروع دین اور اس میں سے بھی حج کو ایک عظیم الہی فریضے کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس خطبے کے ذریعے سے ہمارے لیے اسلام کے اہم ترین مسائل کے بارے میں ایک جامع تصور اور بہت سے اہم مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے۔ ایک اعتبار سے یہ خطبہ قرآن مجید میں موجود سورہ فاتحہ کی مانند ہے، جس میں نہج البلاغہ کے تمام مندرجات کی ایک فہرست موجود ہے۔ خطبے میں تمام خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار کی ایک مختصر تجلی پائی جاتی ہے۔ ہم نے خطبے کو 15 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پھر ہر حصے کی وضاحت اور تشریح بیان کی ہے، اور آخر میں حاصل کلام کو بیان کیا ہے۔ آئیے سامعین، ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 68 پر، اور یہاں پر لکھا ہے پہلا حصہ۔ اب سب سے پہلے حصے میں جو حصہ عربی میں لکھا ہے اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے کہ لکھا ہے کہ
کے انورٹڈ کاما کے جس میں آسمان و زمین کی خلقت کی ابتدا اور خلقت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ حج بیت اللہ کی عظمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ خطبہ حمد و ثنائے پروردگار، خلقت عالم، تخلیق ملائکہ علیہ السلام، انتخاب انبیاء علیہ السلام، بعثت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظمت قرآن اور مختلف احکام شریعہ پر مشتمل ہے۔ انورٹڈ کاما، پھر اس کے بعد لکھا ہے، آئیے ہم مزید ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں، کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ میں پھر بتا دوں، یہ ہم خطبے کا پہلے حصے کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، جس کے آگے ہم اب شرح اور تفسیر پڑھیں گے۔ اب پہلا حصہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدحت میں بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، اس کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے اور نہ توصیفی کلمات، نہ مقررہ وقت ہے اور نہ آخری مدت۔ اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اور پھر اپنی رحمت ہی سے ہوائیں چلائی ہیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال رکھا ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، یعنی کہ ہم نے خطبے کے پہلے خطبے کا پہلا حصہ، اس کا جو ترجمہ یہاں پر دیا گیا تھا وہ پڑھ لیا، اور اب ساتھ ساتھ ہیڈنگ آ گئی ہے شرح و تفسیر۔ لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کی ذات کی بلندی تک فکر کی پرواز ممکن نہیں۔ یہ سب ہیڈنگ ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس کی ذات کی بلندی تک فکر کی پرواز ممکن نہیں۔ ہم پہلے حصے کی شرح اور تفسیر کا پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس خطبے میں اگر اجمالی طور پر دیکھا جائے تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے پروردگار عالم کے 12 اوصاف کو منظم اور خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح بندے خداوند عالم کی مدح و ثنا اور شکر بجا لانے سے عاجز ہیں۔ اس میں 3 اوصاف کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی مقدس ذات ہر حوالے سے لامحدود اور اس کی نعمتیں بے پناہ ہیں۔ ہم اس کی ذات کو درک کرنے سے عاجز ہیں، نیز اس کے حق کو ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس مرحلے میں 2 اوصاف کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ تیسرے مرحلے میں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ اس کی ذات پاک ہر اعتبار سے لامحدود اور اسی وجہ سے اس کی نعمتیں بھی بے حد و حساب ہیں، اور اس بارے میں ہماری عاجزی کہ اسے درک نہیں کر سکتے اور اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرحلے میں 4 اوصاف کی طرف اشارہ ہے۔ چوتھے مرحلے میں یہ خطبہ کائنات اور مخلوقات کی خلقت کی طرف پلٹتا ہے، گویا اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اس کی ذات کو صرف اسی طریقے سے پہچان سکتے ہیں، اور یہ ہماری سب سے بڑی اور آخری کوشش ہے۔ اس حصے میں 3 اوصاف کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ یہ خطبہ اس بات کا گواہ ہے کہ عالم میں بشریت کے اس عظیم معلم نے اپنے خطبے میں ایسی تعبیرات کا انتخاب فرمایا ہے کہ جو بالکل طے شدہ اور ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ ہیں۔ اس اجمالی خاکے کے بعد مندرجہ بالا 12 اوصاف کو بیان کرنے کے لیے خطبے پر دوبارہ غور کرتے ہیں۔ اور اب آئیے دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم صفحہ نمبر 70 پر پہنچ گئے۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے خدا کی پہلی صفت۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز حمد الہی سے کرتے ہوئے اور اس کے مقابلے پر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحت القائلون۔ حمد و تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت میں بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں۔ سامعین، یہاں پر حاشیے میں ایک بڑا پیراگراف ہے جو اس حوالے سے ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ تحریر کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ حمد، مدح اور شکر کے الفاظ کی توضیح میں علماء لغت، مفسرین قرآن اور شارحین نہج البلاغہ میں کافی فرق ہے، لیکن ان کے درمیان مشہور یہ ہے کہ حمد ہر قسم کی وہ تعریف ہے جو نیک اور اچھے کاموں کے مقابل اپنے اختیار سے کی جاتی ہے، جبکہ مدح کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس کی تعریف میں اختیاری اور غیر اختیاری تمام کیفیات جیسے خوبصورتی کی مدح شامل ہیں، لیکن شکر اس جگہ ہے جہاں کسی کو کوئی نعمت میسر ہو تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اس حوالے سے بہتر معلومات کے لیے تفسیر مجموع البحرین لسان العرب سے رجوع کیا جائے۔ مفردات شرح ابن میسم، شرح علامہ خوئی۔
اچھا پھر ساتھ لکھا ہے قرآن اور نہج البلاغہ کے بعض مفسرین من جملہ زمخشری نے کشاف میں اور ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں حمد اور مدح کو ایک ہی شمار کیا ہے. ان دونوں کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہوئے ہیں. البتہ پہلی تفسیر صحیح دکھائی دیتی ہے. یہ سامعین یہاں تک ہم نے حاشیے میں پڑھا جو کہ ہم حوالہ تھا جو کہ ہم نے خدا کی پہلی صفت کے حوالے سے آغاز پڑھا. چلیے اب ہم اسی صفحے کے اوپر واپس آ گئے ہیں. لکھا ہے کہ واضح رہے. اچھا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں دوبارہ کہ حمد و تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت میں بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے. یہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے اور اب ہم یہاں واپس آ گئے. لکھا ہے واضح رہے کہ خداوند متعال کے اوصاف کمال و جمال حدود عقل سے بالا تر ہیں. جو کچھ انسان اور فرشتے اس کی حمد و ثنا میں کہتے ہیں ان کی اپنی استعداد معرفت و شناخت پروردگار کے مطابق ہوتا ہے، ورنہ اس کی ذات بے مثال ہے اور کمالات لامحدود. جب خود پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبران الہی میں سب سے بلند مرتبے پر ہیں خداوند متعال کی معرفت سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق معرفتی کا، خدایا ہم تیری معرفت نہیں رکھتے. تو اب سامعین یہاں پر ہمیں پھر حاشی میں پڑھنا ہے. اس حوالے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. لیکن مرحوم علامہ مجلسی اپنے مفصل بیانات میں بحار الانوار کی احادیث کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محقق طوسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر سند کے نقل کیا ہے کہ ما عبدنا کا حق عبادت کا وما عرفنا کا حق معرفت کا. بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 23. یہ ہم نے پڑھ لیا اور اب آئیے واپس پہلے ہم دوبارہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ خدایا ہم تیری معرفت نہیں رکھتے. پھر لکھا ہے جس طرح معرفت رکھنے کا حق ہے تو دوسرے لوگ کس طرح اس کی معرفت کے دعوے دار ہو سکتے ہیں. یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اور جب انسان اس کی معرفت سے عاجز ہو تو کس طرح اس کی حمد و ثنا بجا لا سکتا ہے. پھر لکھا ہے کہ اس بنا پر سب سے برتر حمد وہی ہے جسے مولا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، یعنی اس کی حمد و ثنا کرنے سے عاجزی کا اظہار، اس اعتراف کے ساتھ کہ کوئی بھی قاری حمد و ثنا کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ میرے شکر کے حق کو ادا کرو. عرض کی پروردگار کس طرح تیرے شکر کا حق بجا لاؤں، کیونکہ جب تیرا شکر بجا لاتا ہوں تو یہ خود بھی ایک نعمت ہے جو تو نے ہی مجھے عطا کی ہے. اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ شکر کرنے کی توفیق خود ایک نئی نعمت ہے جس سے تو نے نوازا ہے، اس کے لیے ایک اور شکر ادا کرنا ضروری ہے. اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. تو پھر یہاں پہ بریکٹ کلوز ہونے کے بعد لکھا ہے کہ فرمایا، یعنی کہ جو تو نے مجھے، انہوں نے کہا کہ جو میں جب تیرا شکر بجا لاتا ہوں تو یہ خود بھی تو ایک نعمت ہے کہ جو تو نے مجھے عطا کی ہے. پھر لکھا ہے فرمایا یا موسیٰ الآن شکرتنی حین علمتا انا ذالک منا. پھر یہاں پہ ترجمہ ہے کہ اے موسیٰ تم نے اب میرا شکر عطا کیا ہے کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ یہ بھی میری جانب سے ہے اور تم شکر بجا لانے سے عاجز ہو. یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا. اور حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 اور حدیث نمبر 27. پھر لکھا ہے کہ ایک اعتبار سے جب انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ تو تمام کے تمام تر حمد اور و تعریف اللہ کے لیے ہے. پھر حمد و تعریف کا کوئی مرتبہ باقی نہیں بچتا ہے مگر یہ کہ تمام تر حمد و تعریف اسی کے لیے مختص ہو جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی سواری گم ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا اگر خدا نے اسے مجھے واپس لوٹا دیا تو اس کے شکر کا حق ادا کروں گا. کچھ دیر بعد امام علیہ السلام کی سواری واپس آ گئی. اس موقع پر فرمایا الحمدللہ. ایک شخص نے کہا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، کیا آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ میں خدا کے شکر کا حق ادا کروں گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے الحمدللہ کہا؟ اور سامعین یہ حوالہ نوٹ کیجیے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 اور حدیث نمبر 18. اور اب آئیے، ہم نے پہلے ہیڈنگ پڑھی تھی خدا کی پہلی صفت اور اب اگلی ہیڈنگ ہے خدا کی دوسری صفت.
यहाँ पहले लिखा है वला युहसी नअमाहुल आदून, हिसाब करने वाले माहिरीन कभी भी उसकी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद मताल की मादी, मानवी, ज़ाहिरी, बातनी, इनफरादी और इज्तिमाई नेमतें इतनी ज़्यादा हैं जो शुमार नहीं की जा सकती। इंसान के जिस्म में औसतन 1 करोड़ अरब खलिए यानी कि सेल्स हैं और उनमें से हर एक ज़िंदा वजूद रखता है, यानी एक इंतहाई पेचीदा निज़ाम के तहत उनमें से हर एक नेमत इलाही है जिसको 10,000 साल में भी शुमार करना मुमकिन नहीं है। बस जब इंसान अपने इस मुख्तसर वजूद में पोशीदा नेमतों को शुमार नहीं कर सकता तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो बैरूनी नेमतों को कि जो ख्वाह मादी शक्ल में हो या मानवी शक्ल में शुमार कर सकेगा। फिर उसूलन हम उसकी तमाम इन नेमतों से आगाह भी तो नहीं है कि शुमार करने की कोशिश करें। उसकी बेशुमार नेमतें ऐसी हैं कि जो हमें हमेशा घेरे रहती हैं और हमसे कभी ज़ाइल नहीं होती, इसीलिए हम उससे बेखबर रहते हैं। वाज़ेह रहे कि किसी नेमत का एहसास उसके ख़त्म होने के बाद होता है। और इससे बढ़कर ये अहम बात है कि जैसे जैसे इंसानी इल्म दानिश के दामन में वसअत हो रही है, खुदावंद मताल की नई नई नेमतों का इंकशाफ हो रहा है। यही वो चीज़ें हैं जो मौला अलैहिस्सलाम के इस कौल की तस्दीक करती हैं कि हिसाब करने वाले उसकी नेमतों का शुमार करने पर कादिर नहीं। फिर लिखा है कि जुमला मुमकिन है कि साबिक़ा जुमले की इल्लत के तौर पर बयान किया गया हो, यानी जब उसकी नेमतों का शुमार ही मुमकिन नहीं तो उसकी मदहो सताइश का हक़ कैसे अदा किया जा सकता है। अफसोस कुछ बेखबर सितमगर गासिबों ने उसकी बहुत सी नेमतों को गस्ब कर रखा है या इसराफ व तब्ज़ीर से बर्बाद करके मखलूक़ खुदा के एक बड़े ग्रोह को ज़हमत व तकालीफ में मुब्तला कर दिया है, लेकिन ये उसकी नेमतों के महदूद होने की हरगिज़ दलील नहीं है। सामीन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर खुदा की तीसरी सिफत। अब यहाँ पे खुदा की तीसरी सिफत के हवाले से लिखा है सबसे पहले वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून, फिर नीचे लिखा है कि उसके हक़ को सही व तलाश करने वाले अदा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जितना ख़ुद को मुश्किल में डालें। ये जुमला दरहकीकत पहले जुमले का नतीजा है। जब उसकी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते तो फिर किस तरह उसके हक़ को अदा कर सकते हैं। दूसरी ताबीर में उसका हक़ उसकी अज़मत के मुताबिक है, जबकि शुक्र और हम्द हमारी महदूद ताकत और तवानाई के मुताबिक है। इसी दलील की बिना पर यह हमारा शुक्र उसका बदला नहीं है और सिर्फ अमल के मैदान में उसकी मदहो सना से आजिज़ नहीं है, बल्कि फ़िक्र व ख़याल के मैदान में भी उसकी ज़ात को दरक करने से आजिज़ हैं। इस दलील की बुनियाद पर मौला अलैहिस्सलाम ने 2 औसाफ का इजाफ़ा किया है, और अब यहाँ पर हम 2 औसाफ को जो इजाफ़ा किया गया है उसका साथ में तर्जुमा लिखा है कि वो इन्वर्टेड कॉमा कि वो खुदा जिसकी ज़ात की गहराई को बुलंद अफकार और दूर अंदेश अफराद दरक नहीं कर सकते, इल्म व दानिश के दरिया में गौताज़न इंसान भी उस हस्ती के कमाल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और फिर उसके बाद लिखा है कि बाद अल्लाहुम्मा व और औसल फितन की ताबीर गोया इस हकीकत की तरफ इशारा है कि अगर बुलंद अफकार ज़ात इलाही से आलम माद्दा व खाकी की जानिब महव हरकत हों तो कौसे सऊदी स्वाद एन वाव दाल छोटिए ब्रैकेट में लिखा है कि आलम माद्दा से अल्लाह की जानिब ब्रैकेट क्लोज हो गया कि कौसे सऊदी में और मजबूत फ़िक्र और अंदेशा अफराद कौसे नज़ूली, यानी कि साथ में इसके बारे में लिखा है कि अल्लाह से आलम माद्दा की जानिब में सफ़र करें तो उनमें से कोई भी किसी मकसद तक पहुँच नहीं सकता और उसकी ज़ात को दरक करने से आजिज़ और नातवा हैं। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने इस दलील को बयान किया कि इंसान किस तरह उसकी ज़ात की गहराई को दरक करने से आजिज़ है, और फरमाया इन्वर्टेड कॉमा के वो ऐसी हस्ती है जिसकी सिफ़ात के लिए कोई सरहद नहीं है, उसके लिए तौज़ीई अल्फाज हैं, ना उसकी इब्तिदा के लिए वक्त है ना उसकी कोई मुद्दत है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। यहाँ पर हवाला है, नोट कीजिए कि नात लिखा, नात खलील इब्ने अहमद के बक़ौल किसी चीज़ की नेक सिफ़ात के ज़रिए
توصیف بیان کرنا، جبکہ وصف نیکی اور بدی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر یہ لکھا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے حوالہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سے وہیں آ گئے. یہاں پہ لکھا ہے کہ چلیے پہلے ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کی صفات کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے وقت ہے، نہ اس کی کوئی مدت ہے. اب اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یعنی کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کی ذات کی معرفت حاصل کر سکیں، جبکہ ہماری فکر بلکہ ہماری تمام ہستی محدود ہے اور محدود اشیاء کے علاوہ اشیاء کا ادراک نہیں کر سکتی، جبکہ ذات باری تعالیٰ ہر طریقے سے لامحدود ہے اور اس کی صفات بے کراں ازل و ابد اس کی گرفت میں ہے. نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ ایسی صفت جس کو درک کیا جا سکے، نہ اس کا آغاز ہے نہ انجام. اس کی ذات ہی نہیں بلکہ اس کی صفات بھی لامحدود ہیں. اس کا علم لامحدود اور قدرت بے پایاں ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ اس کی ذات لامحدود ہے. دوسرے الفاظ میں وہ ہستی مطلق ہے اور اس کے لیے کوئی قید اور شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کے لیے کوئی قید یا حد مقرر کر دی جائے تو وہ ذات مرکب ہو جائے گی، اور ہر مرکب وجود ممکن الوجود ہوتا ہے، واجب الوجود نہیں ہو سکتا. اس بنا پر واجب الوجود ذات ہر لحاظ سے لامحدود ہوتی ہے اور اسی دلیل کی بنا پر یکتا و یگانہ اور بے مثل ہوتی ہے، کیونکہ دو لامحدود ذاتوں کا ہونا ایک وقت میں ناممکن ہے، کیونکہ دوئی کی صورت میں دونوں کی محدودیت لازم ہو جاتی ہے، ہر ایک دوسرے کے وجود کی نفی کرتا ہے. اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ غور کیجئے. چلیے اب آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے گزشتہ جملے میں خدا کی صفات جمال و جلال، صفات ثبوتی اور سلبی کو بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم کے فعل کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اپنی قدرت سے مخلوقات کو خلق کیا، ہواؤں کو اپنی رحمت سے متحرک کیا اور انہیں پھیلا دیا، اور زمین کے اضطراب کو پہاڑوں کے ذریعے دور کیا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے مذکورہ بالا تعبیرات پر چند آیات قرآنی دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ جس کی طرف اشارہ ہے کہ فطر الخلائق بقدرتہ ہی، اور آیت لکھا ہے فاطر السماوات والارض کی طرف اشارہ ہے، جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آئی ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 101 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، سورہ فاطر آیت نمبر 1 وغیرہ. پھر لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، اشارہ ہے کہ اس آیت کی جانب کہ وَهُوَ الَّذِي، اچھا نہیں یہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب نیچے لکھا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بَشَرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 ہے. ترجمہ ہے کہ وہ ایسا ہے جس نے باران رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہواؤں کو بھیجا، انورٹڈ کاما کلوز. اور پھر لکھا ہے کہ اور وَتَّد بِالصُّخُورِ مَيْدَانَ أَرْضِهِ، اشارہ ہے اس آیت کی طرف. کون سی آیت کے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. اور یہاں پر حوالہ ہے نوٹ کیجئے سورہ نحل کی آیت نمبر 15. پھر لکھا ہے ترجمہ کہ زمین میں بلند و بالا پہاڑوں کو نصب کر دیا ہے تاکہ وہ تمہیں نہ لرزائے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. لکھا ہے جیسا کہ طور فطر کے معنی میں کہا گیا ہے کہ خلق کا ظلمانی زوئے لام میم الف نون چھوٹی ہے پردہ عدم چاک کرنے سے مشابہ ہے، ایک ایسا پردہ جو منظم مربوط اور ہر قسم کے شگاف سے خالی ہے، لیکن پروردگار عالم اپنی طاقت سے اس کو شگافتہ کر کے اس سے مخلوقات کو باہر بھیجتا ہے، اور یہ چیز اس کی قدرت کے علاوہ ممکن نہیں ہے. جدید مفکرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ محال ہے کہ ہم عدم سے کسی چیز کو وجود بخشیں یا وجود سے وادی عدم کی طرف بھیجیں. جو چیز ہمارے پاس ہے وہ صرف موجودات کی شکل کو تبدیل کرنے کی حد تک ہے، اور بس. نشرہ نون شین رے اور سب پہ زبر ہے، نشرہ ہوائیں چلانے کو رحمت سے تعبیر کیا ہے. ہوا کی جاذبیت و لطافت کے ہمراہ اس کے مختلف آثار ہیں، مثلا سوکھی زمینوں کی طرف بادلوں کی حرکت، پودوں کے درمیان پیوند کاری، کشتیوں کی حرکت، گرمی اور سردی میں درجہ حرارت کو معتدل رکھنا، اور دیگر تمام فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تعبیر بہت ہی مناسب ہے. لیکن اس مسئلے میں
وَتَّدَا بِالصُّخُورِ پہاڑ اور چٹانیں زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں۔ پچھلے زمانے کے مفکرین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین ساکن ہے اور اس کے لیے وضاحتیں بھی بیان کرتے تھے جو آج کل کے دور میں قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ اس ضمن میں بہترین تفاسیر موجود ہیں جو کہ علمی حقائق کے ساتھ سازگار اور آیات قرآنی کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہیں۔ اس لیے کہ اب یہاں پہ الف بے اور جیم 3 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ الف کہ پہاڑوں کا سطح زمین پر ہونا سبب بنتا ہے، مد و جزر جو چاند و سورج کے جاذبے کا نتیجہ ہے وہ خشکی پر کم سے کم ہو۔ اگر سطح زمین کو نرم خاک نے پر کر دیا ہوتا تو لا محالہ مد و جزر دریاؤں کی طرح زمین کو پر کر دیتا اور یہ قابل سکونت نہ رہ پاتی۔ بے الف پڑھ لیا، اب بے ہے زمین کے نیچے پہاڑوں کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہیں جنہوں نے ایک ذرا زیرے ہے، زے کے نیچے زیر زرا یعنی کہ جو فوجی حالت جنگ میں زیبتن کرتے ہیں، اس زرا کے مانند زمین کو حصار میں لے رکھا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو اندرونی گیسوں کی وجہ سے زمین کے مختلف گوشے حرکت میں ہوتے اور زمین میں ٹھہراؤ نہ ہوتا۔ اب بھی بعض اوقات جب زمین کے اندر موجود گیسوں کا تناؤ حد سے بڑھ جاتا ہے تو زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زلزلے مستقل شکل اختیار کر لیتے۔ اور الف بے پڑھنے کے بعد اب جیم پڑھنا ہے ہم کہ زمین پر پہاڑوں کا وجود سائیکل کے پہیے میں موجود کمانیوں کی طرح ہوا کو متفرق و منتشر کر دیتا ہے۔ اگر سطح زمین صاف ہوتی تو ہوا کے مختلف حصوں سے تصادم ہوتا، جبکہ ایک طرف شدید طوفان اور دوسری جانب اس تصادم کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جس سے انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ الحاصل یہ کہ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، الحاصل یہ کہ صخور سواد خے واورے یعنی کہ پہاڑ میدان یعنی زمین کی نامنظم تحرکات کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑ انسان کے لیے پانی کا مخزن بھی ہیں۔ چنانچہ چنانچہ زیر زمین چشموں اور روئے زمین نہروں کا دار و مدار انہی بلند و بالا پہاڑوں پر ہے، اور انسان کی زندگی میں ہواؤں اور پہاڑوں کے کردار کے ذکر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خلقت و آفرینش کی طرف اشارہ کرنے کے بعد خصوصی طور پر ان 2 موضوعات پر توجہ مرکوز فرمائی ہے۔ تو سامعین یہاں پر پہلا حصہ ہمارا جو ہم پڑھ رہے تھے خطبے کے حوالے سے تو وہ مکمل ہم نے کر لیا ہے، اور اب ہم اس کے بعد جو ہے اپنی اگلی نشست میں پہلا حصہ جو ہم نے پڑھا اس کی شرح و تفسیر بھی پڑھ لی اور اس کے حوالے سے تفصیلات بھی جان لی، اور اب ہم دوسرا حصہ اگلی نشست میں پڑھیں گے، اور پیج 75 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔